नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम जो है वो मुल्क के पढ़े लिखे तबकों में देखा जाता है और कहाँ कहाँ देखा जाता है, किस किस तरह देखा जाता है, फिर उसके बाद इस प्रोग्राम के मतन को लेकर पॉलिसी साज किस तरह से पॉलिसियाँ मुरतब करते हैं, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रोग्राम एक थिंक टैंक है। इस पे की गई गुफ्तगू जो है वो शाम के प्रोग्रामों में भी आपको दिखेगी। मौजूदा हालात देखिए, मैं एक बड़ी मुतवाज़िन गुफ्तगू करूँगा। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेरे कुछ कवानीन हैं, अपने उसूल हैं, मैं उनको नहीं तोड़ता। उनमें रहते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर इदारों का तसादुम कभी भी अच्छा नहीं रहेगा। और जो लोग ऐसा तासुर देना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल से इमरान खान साहब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, उनका ये बयान कि लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स, या इससे मिलता जुलता अगर उन्होंने कोई बात की है तो इससे ज़्यादा बेहतरीन बात नहीं की जा सकती। और इसके साथ साथ कानून की पासदारी और कानून का एहतराम सब पर लाज़िम है। मैं दोनों फाजिल इदारों का एहतराम करता हूँ और दोनों के अफराद को सलूट करता हूँ, और उनका एहतराम करते हुए मैं ये बात करना चाहता हूँ कि शायद कुछ कभी कभार मिसअंडरस्टैंडिंग्स या मिसगिविंग्स क्रिएट हो जाती हैं। ये सब सिचुएशनल है। प्लीज़ डॉक्टर शाहिद मसूद की ढबरडूस बातों में ना आए कौम, और मुबशिर लुकमान साहब को भी पता नहीं क्या हो गया है, इनकी बातों में बिल्कुल ना आया जाए। ये सब हमारे बड़े हैं, समी इब्राहिम साहब, ये वो, लेकिन जिस तरह की बातें ये कर रहे हैं, ये तरफदारियों के अंदर कहीं ऐसा ना करें कि लोग इदारों के दरमियान तसादुम की कैफियत पैदा करें। वी आर ऑल सिंसियर टू दिस कंट्री, ऑल इंस्टीट्यूशंस आर सर्विंग दिस कंट्री, दे आर नॉट सर्विंग देयर ओन इंटरेस्ट्स, दे आर सर्विंग द इंटरेस्ट्स ऑफ दिस कंट्री। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी तसादुम की कोई कैफियत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ तक बात रही मुशर्रफ साहब की, मैं वजाहत के साथ ये बात बता दूँ, जो बर्गर पप्पू बच्चे पबजी लवर जिनको ये लग रहा है कि वो जहाज़ हाईजैकिंग के केस से इसका ताल्लुक है, तो मैं उनको वजाहत कर दूँ, उस केस के अंदर तो बल्कि नवाज शरीफ साहब को सज़ा हुई थी, वो सिलसिला ख़त्म हो चुका है। ये वाक़यात जहाँ तक मुझे याद पड़ता है नवंबर 2007 के हैं। और प्लीज़ तब जब हम कंसिडर कर रहे हैं तो हमें इस चीज़ को वजाहत के साथ समझना है कि हमने परवेज़ मुशर्रफ साहब को उनकी फ़ौज की या फ़ौज की पोजीशन की कैपेसिटी के अंदर सज़ा नहीं दी, हमने उन्हें जजों को मैसूर करने की जो सज़ा है वो दी है। मेरा जो ख्याल है, जो मेरे तस्वुर में आया, मैं कानून को घर का बच्चा हूँ, जितना मुझे समझ में आया मैं आपके सामने बताऊँ। इससे ज़्यादा आप बात नहीं कर सकते और करनी भी नहीं चाहिए। हमारे लिए अदलिया का एहतराम है, हमारे लिए फ़ौज का एहतराम है। और प्लीज़ तमाम एंकरों से मेरी गुजारिश है कि इनको फ़ौरन जो है वो, मैं नहीं कहता कि कोई इनके बारे में पिमरा नोटिस दे, वैसे तो हर चीज़ में पिमरा नोटिस देती है कि जी फ़लाँ मौजू के ऊपर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आए, ये सब, ये किधर से कानूनी माहिर बन गए यार? क्या सारी दुनिया नहीं जानती कि डॉक्टर शाहिद मसूद साहब मुशर्रफ साहब के बारे में क्या कहते थे? अब कह रहे हैं अच्छा खैर, एनीवे मैं भी अपनी औकात में रहता हूँ यार, उनसे दुश्मनी पूरी ये है, पता नहीं किसके बंदे हैं, लोग कहते हैं फरिश्तों के बंदे। खैर एनीवे, मैं बंदे का पुत्र बन जाता हूँ और ज़मीन पे उतर आता हूँ। अब बात करता हूँ थोड़ी सी वो CPEC की, वो मामला कहाँ गया, इसमें कहीं गायब ना हो जाए। हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, जनाब सरदार शौकत पोपलज़ई साहब। हमेशा गुफ्तगू को थोड़ा एक मुस्कुराहट के ज़रिए जो है ना मैं नॉर्मलाइज़ कर देता हूँ। सरदार शौकत पोपलज़ई साहब प्रेसिडेंट हैं बलूचिस्तान इकनॉमिक फ़ोरम के। सर, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाह रहा था गुफ्तगू शुरू करने से पहले। फाजिल वज़ीर थे प्लानिंग के खुसरो बख्तियार साहब, अचानक उनको पता नहीं क्या हुआ, एक दिन वो जोश में आ गए। जोश में आने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने CPEC के मुतालिक बात की और उन्होंने कहा कि जनाब कोई नहीं रोक सकता। फिर उसके बाद मैंने कभी खुसरो बख्तियार साहब को मीडिया पर ही नहीं देखा। ऐसे लगा जैसे किसी ने उन्हें कहा कि बेटा आइंदा तो तुमने कभी आना ही नहीं, बोलना ही नहीं कुछ CPEC के बारे में। इस राज के ऊपर से ज़रा पर्दा उठाएं, फिर उसके बाद में और बातें आपको लेकर जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई, एज़ यूजुअल आपने हाइप क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन पहले कलमात जितने बोले इट वाज मोर ऑफ अ पॉलिटिकल ओरिएंटेड, सो मेरा सियासत से ताल्लुक़ नहीं है। तो मैं स्ट्रेट अवे जो कहते हैं तो मैं मान लेता हूँ, जो आपने शुरू किया है मैं उस पर आता हूँ। मैं वो आपकी कलमात को माशाल्लाह बहुत लोग देख रहे हैं, कोई ना कोई तो कमेंट करेगा ही, और आप बड़ा ब्लंटली भी बोलते हैं। मैं बोल देता हूँ। आपने खुसरो बख्तियार साहब से शुरू की, उनकी कहानी भी ख़त्म हो गई, द मिनिस्टर हैज़ चेंज, सो ही इज़ गॉन, सो आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दैट। लेकिन जो रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी है, CPEC जैसे मैं पहले कहता रहा हूँ कि इट्स अ स्टेट टू स्टेट प्रोजेक्ट,
تو اس میں انڈیویجولس کو نہ لیا جائے. پہلے احسن اقبال صاحب کو امپورٹنس ملتی تھی, پھر خسرو بختیار صاحب آ گئے, ابھی اسد عمر صاحب آ گئے. لیکن Is it sustainable? That is my question. I won't say, دیکھیں پولیٹیکل ایلیمنٹ کوئی بھی سسٹینیبل نہیں ہوتا. وہاں ان کی اپنی پارٹی, ان کی اپنی مینڈیٹ کو دیکھا جاتا ہے اور پھر اس کے مطابق لگایا جاتا ہے. لیکن سی پیک ایسا سینسٹیو سبجیکٹ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ادارہ, وہ گورنمنٹ ہو یا الائڈ انسٹیٹیوشنز ہوں, ان کو اس کو بڑا سیریس لینا چاہیے اور کوئی ایسی مسٹیک نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے عوام الناس میں بڑے ڈاؤٹس پیدا ہو جائیں کہ پتہ نہیں ہے سی پیک پروجیکٹ. پہلے دیکھیں جیسے ہی گورنمنٹ آئی ایک ڈس انفارمیشن کیمپین شروع ہو گئی کہ جی سلو ڈاؤن ہو گیا, پھر سڈنلی آیا کہ جی گورنمنٹ. ابھی وہ کیوں ہوا؟ کیونکہ گورنمنٹ کے اپنے منسٹر صاحبان جن کا سبجیکٹ بھی نہیں ہے, وہ کھڑے ہو کے ڈیلی ایک منسٹر کہنے لگے کہ جی اس کو ہم دوبارہ ریویو کریں گے, دوسرے منسٹر کہنے لگے کہ جی یہ بہت مہنگا اور اس کو یہ کرنا. دیکھیں But the statement was to look after Pakistan's interests. We will no, if you have to look after Pakistan interests, then you have to have a bilateral negotiations with the sponsor. Sponsor mean the People's Republic of China. That's very simple. تو اس کو پبلک کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ دیکھیں آپ نے پاکستان جیو اسٹریٹجک سچویشن میں کتنے سالوں سے گھرا ہوا, تو سب سے زیادہ امپیکٹ میں آپ کو یقین کر کے بتا دوں کہ نہ گورنمنٹ ہوتی ہے نہ انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں, سب سے زیادہ امپیکٹ عوام الناس پہ آتا ہے. تو عوام میں اتنا کانفیڈنس آ چکا تھا کہ یار کچھ بھی ہو, انڈیا ہمارے لیے ٹربل کرتا ہے, ایران افغانستان میں ٹربل ہے, جہاں جہاں بھی ٹربل ہے, لیکن یہ اب ہوپ ہے کہ ایک انٹرنیشنل لیول کا پروجیکٹ, میگا پروجیکٹ بنے گا, ہمارے یہاں اکنامک ڈیولپمنٹ ہوگی, ہم میں بھی کانفیڈنس آ جائے گا. دیکھیے جو ان سائڈ کنٹری میں سینس آف سیکیورٹی پیدا کرنا بارڈر سیکیورٹی سے زیادہ ضرورت ہے, یہ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں آج کے جیو اکنامک سچویشن میں ورلڈ وائڈ. تو وہ اگر سب منسٹر اپنی اپنی کہانی سنا دیں جن کو سی پیک کا پورا کانسیپٹ بھی نہیں معلوم ہوگا, تو وہ میرا خیال ہے ٹھیک نہیں ہے. نہیں ایکسکیوز می, دیکھیں بات میں آپ, اس ملک کے اندر آپ کو ذرا سی کھانسی آئے گی تو ہر بندہ اس ملک کے اندر حکیم بن جائے گا, ہر بندہ یہاں پہ بہترین ڈاکٹر بن جائے گا. آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ آئے گا تو ہر بندہ جو ہے وہ میرج کاؤنسلر بن جائے گا. آپ کو کوئی تکلیف ہوگی, اگر آپ کو کوئی اکنامکس کا کوئی بھی ملک کو ایشو ہوگا تو ہر بندہ نیچے سے لے کر اوپر تک اکانومسٹ بن جائے گا. یہ ہمارے ملک کی جو ہے ایک فطرت بھی ہے اور ہماری سوسائٹی کی ایک پہچان بھی ہے. معذرت کے ساتھ چونکہ آپ یہ کہہ رہے تھے تو میں نے کہا اس میں فاضل وزیروں کا کیا قصور. یہاں پر آپ کو پتہ ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ہمارے وزیر کہتے ہیں کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے لیے وکیل بھی چل جاتا ہے. ابھی وہ یہ تو ڈائلیما ہے نا, دیکھیں یہ تو ڈائلیما ہے, آپ میں اور آپ اس کے اندر کیا کر سکتے ہیں. لیکن یہ ان کو کرنا چاہیے, جیسے پرائم منسٹر ہیں, پرائم منسٹر کو انیشیٹو لینا چاہیے اور ان کو سنب کرنا چاہیے کہ بھئی آپ کا سبجیکٹ نہیں ہے, یہ پالیسی میٹر ہے. اگر کیبنٹ ڈیسیجن بھی ہوتا ہے کوئی, ابھی سب سے بڑی بات تو ہے کہ میں بڑی عجیب سی بات کرنے لگا ہوں اور مجھے نہیں معلوم کہ آپ ماشاءاللہ اتنا مانیٹر کرتے ہیں کہ اس کو کیوں نہیں نوٹ کیا. ابھی آپ دیکھیں پرائم منسٹر کے سپوکس پرسن ہی کتنے ہیں, مطلب دیر آر ڈزنز آف سپوکس پرسن جو اپنی اپنی کہانی جو ہے وہ انفارمیشن منسٹر ہے, منسٹر آف ٹیکنالوجی, جو بھی ہے. لیکن کوئی اکنامکس کا بندہ نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے وہ جو ان کے تھے ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, وہ اب ان کے ساتھ اب نہیں رہے, میرا ایسا خیال ہے. ایک چھوٹی سی بریک لوں پھر میں واپس آؤں, سردار شوکت پوپلزئی صاحب سے دو اہم نکات پہ بات کروں گا. آج صبح ناظرین میڈیا پہ ہمارے زیادہ شور نہیں ہے, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو کانگریس نے امپیچ کرنے کی اجازت دے دی, معاملہ کانگریس سے نکل کے اب سینٹ میں جائے گا. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ پاکستان ملائیشیا نہیں گیا, مہاتیر محمد صاحب کو ہم ایک نظریاتی طور پر جو ہے اپنا لیڈر تصور کرتے ہیں, وہ معاملہ کیا ہے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ابھی ملکی حالات جس طرح کے بھی ہوں لیکن ہمیں تو بین الاقوامی حالات کو بھی دیکھیں. علی الصبح میں نے ٹی وی آن کیا, پتہ کیا لگتا ہے کہ جناب نینسی پلوسی صاحبہ جو ان کی کانگریس کی سربراہ امریکہ کی, وہ کہہ رہی تھیں کہ ان کا صدارتی مواخذہ جو ہے صدر ٹرمپ کا وہ کانگریس میں کامیاب ہو گیا, اب یہ جائے گا سینٹ میں. اچھا وہاں اس کا کامیاب ہونے کے جو
جسے کہہ سکتے ہیں پرسنٹیج وہ بہت کم ہے. پاکستانی ایسی سیلیبریٹ کر رہے ہیں بھائی یہ ملک آپ کا نہیں ہے, امریکہ ملک ان کے لوگوں کا ہے اور ان کے لوگ ٹرمپ کو پسند کرتے ہیں. اس کے اثرات کیا پیدا ہوں گے بالخصوص افغانستان پالیسی کے اوپر جو مستقبل میں, کیونکہ اس سے پتہ لگے گا پاکستان کا کیا کردار ہے, کیونکہ پاکستان کا کردار تو وہاں سے پتہ لگتا ہے, وہ جو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے ہمارا کردار. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے جانا تھا ملائیشیا, وہاں پر ہم نے مہاتیر محمد صاحب کی طرح طرح کی تعریفیں کی, سردار شوکت پوپلزئی صاحب. یہ دونوں ڈائمینشن ہیں, افغانستان ڈائمینشن ہے, چینج ان امریکن پولیٹکس ہے, یا فیوچر میں ہو سکتا ہو, کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں معاوضہ کامیاب نہ بھی ہوا, لیکن یہ ضرور ہوگا کہ اگلے الیکشن کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو اس کی وجہ سے بہت سارے جو ہے وہ اس کا فال آؤٹ محسوس ہوگا. تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ایک تو سب سے امپورٹنٹ میں چیز بتاؤں کہ یوزلی جو سپر پاورز ہیں ایسی سچویشنز میں, جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی امپیچمنٹ ہے یا افغانستان کا آپ نے بولا, تو ایسی پولیٹیکل سینیریو میں ان کی اسٹیبلشمنٹ کو اپر ہینڈ ہو جاتا ہے. تو یہ ڈیسیجن جو ہیں وہ جیسے افغانستان کا ہم سوچ رہے ہیں کہ افغانستان کا ڈیسیجن ذرا سلو ڈاؤن ہو گیا ہے, میرا خیال ہے سلو ڈاؤن نہیں ہوا, وہ بیک آف دا کرٹن فاسٹ ٹریک پہ چل رہا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ابھی تک جو ان کے الیکشنز کے ریزلٹس ہیں وہ سب سے زیادہ وے کریں گے اور امپورٹنٹ ہے. Who is next? ابھی یہ دیٹس I cannot predict that, it's not possible. لیکن اوور آل اگر آپ سینیرو دیکھیں تو وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے امپیچمنٹ ہونے سے یا ان کے رہنے سے اور پھر ان کا الیکشن بھی راؤنڈ دا کارنر ہے, وہ کوئی ورلڈ وائڈ امریکہ کی پالیسی پہ کوئی سلو ڈاؤن ہونے کا کوئی فرق نہیں. ریلیٹیولی کنسسٹنسی ہے ان کی پالیسی میں. اب آپ آ گئے ملیشیا کے اوپر. ہاں بالکل. دیکھیں ملیشیا کو اگر آپ ٹرولی, دس از مائی اوپینین, اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود آور اسٹیٹس اوپینین. ہمارے اسٹیٹ کی اپنی اوپینین ہے, جو گورنمنٹ آف دا ڈے ہے یا انسٹیٹیوشنز وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ملیشیا جو ہے وہ ہمیشہ ان کی پولیٹیکل انوالومنٹ دنیا میں کبھی نہیں ہوئی. دے انکلائن مور ٹورڈز اکنامکس. ہاں بالکل. اور اسلامک بینکنگ میں ان کا بہت بڑا رول ہے. آپ دیکھیں آج بھی دنیا ان کے اسلامک, ہمارے اسکالر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں سر, اسلامک بینکنگ سسٹم کو ان کو فالو کرتے ہیں. تو اب آئی ڈونٹ نو, ابھی تک پرائم منسٹر نے اسپیل آؤٹ نہیں کیا. نہیں, تھوڑا سا میں پس منظر بتا دوں, جو میں نے ابھی دیکھا ہے جی سی سی سے آتے ہوئے بیانات, اور وہاں پر یہ کہ OIC میں یہ بات ہوئی ہے کہ جناب والا آپ کیوں پیرل پلیٹ فارم کریٹ کر رہے ہیں, جب ایک OIC کا پلیٹ فارم حاضر ہے آپ کے لیے تو آپ یہاں پر کریں. آپ پتہ ہوگا مہاتیر محمد صاحب نے کچھ سال پہلے تمسخرہ اڑایا تھا اور OIC کی میٹنگ کے دوران کہا تھا OIC, تو اس کے بعد سے تھوڑی سی ان کی مطلب یہ کہ, تو آپ کیسا محسوس کرتے ہیں OIC, پھر اسلامک دینار آپ کو یاد ہوگا ہم پڑھتے تھے پہلے, تو اس سلسلے میں کوئی پیش رفت؟ دیکھیں یہ تو پھر فردر ڈویژن کی بات چلی جائے گی اور میں اس پہ معذرت کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا ہوں. تو یو آر اوکے OIC, لیکن نہیں, لیٹ می کمنٹ آن سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. آپ دیکھیں دنیا کے اندر ایک اسٹیٹ پلیٹ فارمز ہے, آپ کے سامنے یونائٹڈ نیشنز ہے, پھر وہ یونائٹڈ نیشنز کے علاوہ آپ کی اکنامکس کو کہیں ورلڈ بینک بیٹھا ہے, کہیں IMF بیٹھا ہے, کہیں IFC بیٹھا ہے, کہیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک بیٹھا ہے, یہ کنٹرول کر رہے ہیں. ابھی پرائیویٹ تھنک ٹینکس میں ایک ورلڈ انسٹیٹیوشن بنا ہے, ورلڈ اکنامک فورم. جی جی بالکل, جس کی ایک ہیجمنی ہے پوری دنیا کے اوپر. ایون ہمارے بھی سکسیسو گورنمنٹ کے لوگ جو ہیں وہ وہاں جا کے لائن اپ ہوتے ہیں, لیکن ان کی سنائی نہیں دیتی, نہ ان کو امپورٹنس ملتی ہے. تو اگر ایک مسلم ملک اکنامک سفیر میں, اکنامک سینس میں اگر کوئی ایفرٹ کر رہا ہے تو میرا خیال اس میں کوئی کباہت نہیں ہے. ابھی اگر وہ جو کنٹریز اس کی مخالفت کر رہے ہیں, کباہت ہے ایران, قطر, یہ کباہت ہے. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, اگر کوئی ملک, ہمارے اسلامی دوست ملک, ان کی کوئی اپنی ہڈن ریزرویشنز ہیں, وہ نہ میں جانتا ہوں, گورنمنٹ جانتی ہوگی, جس کی وجہ سے پرائم منسٹر نہیں گئے. لیکن I think there was no harm in it. چلیں, that's a positive thing that you've said it. اچھا میں ایک اور چیز آپ سے پوچھتا ہوں, ابھی سی پیک کا بڑا چرچا ہے. افغانستان سی پیک کے کسی اوور آل ڈیزائن میں آتا ہے, کیا کہتے ہیں آپ؟ یعنی سی پیک کا کوئی ایڈوانٹیج افغانستان کے ساتھ ڈائریکٹ ٹریڈ میں جڑا ہوا؟ ارے بھائی بالکل ہوگا. آپ دیکھیں کہ ہم لوگ ابھی تک
ہمارے ریلوے منسٹر ہر دوسرے دن بولتے ہیں کہ جی چائنا کے ساتھ بس ہو جائے گا, ریل ٹریک جو ہے وہ پشاور سے آنورڈ کراچی تک وہ بنے گا, اور پھر روڈ نیٹ ورک پہ آج تک ہم لوگ اسی خوش فہمی میں ہے کہ جی کبھی گورنمنٹ کہتی ہے جی ویسٹرن روٹ بن گیا, کبھی کہہ رہے ہیں شروع کر رہے ہیں. گاڑیاں چلا کے دکھائی ہیں سر ابھی بہرحال وہ اس پہ بھی میں کمنٹ نہیں کرتا ہوں. نہیں, کیوں کمنٹ نہیں کرنا پڑے گا بھائی, وہ گاڑیاں لے کر آئے پورا, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, انٹوراج کہیں گے, کیا کہیں گے, پورا گاڑیاں تو بلوچستان میں بہت سے علاقوں سے گزرتی ہیں جہاں روڈ نہیں ہے لیکن گزرتی ہیں. اب اس کو چھوڑ دیں علی بھائی. ابھی جو مین ایشو ہے وہ ایشو یہ ہے کہ افغانستان کے اندر چائنا کا بائی سائڈ بارڈر ریل ٹریک ٹچ کر چکا ہے, ریل ٹریک آ گیا, ایران میں ریل ٹریک آ گیا, ریل ایران سے آنورڈ یورپ میں چلی گئی. تو یہ سی پیک کا حصہ, یہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ہے ڈاؤن سٹریم, سی پیک از اے فلیگ شپ پروجیکٹ, یہ اس کا حصہ ہے, کیوں نہیں ہوگا افغانستان کو؟ Let me ask you something which is very sensitive. ابھی ہمارے یہاں میڈیا میں پاکستان میں بہت زیادہ فریکوینٹلی ڈسکس ہوتا ہے سوشل میڈیا میں. ایشو یہ ہے کہ them coming here for business is fine. Us going there is going to be a big problem. آپ جانتے ہیں کہ کاشغر کی جب بات ہوتی ہے تو بات تو ہو جاتی ہے, but there is a major Uyghur issue and our nation has a lot of affinity towards our religion Islam. تو لوگ ہمارے وہاں جائیں گے تو سچویشن تو زیادہ بگڑے گی. مے بی دیٹس دا ریزن کہ ہم اتنا فریکوینٹ وہاں نہیں کر سکتے, وہ یہاں پہ فریکوینٹ کر پائیں گے. واٹ ڈو یو سے اباؤٹ اٹ؟ یہ دیکھیں انٹرنیشنل پروگرام آپ کا بین الاقوامی سطح پر دیکھا جا رہا, لوگ جاننا چاہیں گے ہمارا علی بھائی بالکل اس کو جو بھی ڈس انفارمیشن ہوتی ہے میں اسٹرانگلی کنڈیم کرتا ہوں. ایسا کوئی ایشو نہیں ہے, ہر کنٹری کے اپنے پیرامیٹرز کے اندر وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. کیا امریکہ, یورپ, دوسرے ممالک میں کوئی چیزیں نہیں ہوتی جو میں اور آپ پسند نہیں کرتے؟ لیکن ان کی اپنی کانسٹیٹیوشن, ان کا اپنا اسٹیٹ ہے, وہ اس کے مطابق چیزیں کرتے ہیں. ہم لوگ پاکستان میں بہت سی چیزیں ایسی کرتی ہیں جو دوسرے ممالک پسند نہیں کرتے, بٹ وی ڈونٹ کیئر فار دیٹ. دس از آور کنٹری, وی کین ڈو. ابھی چائنا کا جہاں تک تعلق ہے, چائنا میں گیا ہوں, میں جاتا ہوں, الحمدللہ ان کی اپنی ڈیولپمنٹ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھی خاصی ریلیجس فریڈم ہے وہاں پہ. ابھی جو ممالک پسند نہیں کرتے وہ ڈاؤن دا ڈرین جا کے اس کے اوپر ڈس انفارمیشن کرتے ہیں, جو میں بحیثیت مسلمان مجھے اچھا بھی نہیں لگتا کہ وہ میرے ہی ریلیجن کے بھائی بہنوں کے خلاف کوئی بات کرے. ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے. ابھی پاکستان کے بینکس نے وہاں جا کے برانچز کھولی ہیں. آپ کو پتہ ہے ایک پاکستانی لیڈنگ بینک کو کافی حد تک برانچز کی پرمیشن ملی ہے. بارڈر کے اوپر, کوسٹ کے اوپر جا کے انہوں نے برانچز کھولی ہیں, اے ٹی ایم سسٹم لگایا. کیا ان حالات میں اگر ویسٹرن میڈیا کو بلیو کر کے میں کہہ دوں تو اے ٹی ایم لگے گا؟ نہیں, بیکاز لاٹ آف اب میں اسے آئی وونٹ کال اٹ پروپیگینڈا, بٹ لاٹ آف ڈاکیومنٹریز وی ہیو سین. میں نے کہا آپ کو اس سلسلے میں سوال پوچھ لوں. اچھا آپ نے کلیریفائی کر دیا کہ گراؤنڈ کے اوپر جو سٹیٹس آپ نے دیکھا ہے ریلیٹیولی ریلیجس فریڈم زیادہ ہے. اچھا میں اب آپ سے ایک اور چیز پوچھنے والا ہوں. بات یہ کہ سر یہ سی پیک کا چرچا تو ہے, لیکن تانے بانے تو پھر انڈیا سے بھی جڑیں گے, اور انڈیا سے جب جڑیں گے تو انڈیا کے حالات اس وقت بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں. ہمارا جو ایک مستقبل کا پروگرام تھا کہ سی پیک کو ایک طرح ہم فولڈ کر کے انڈیا کی طرف بھی ذرا سا ٹرن کر دیں گے, اور اکنامک بینیفٹ اس چیز سے بھی اٹھائیں گے, کیونکہ ڈائریکٹ روڈ لنک اس وقت انڈیا چائنا کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا, ان کے اپنے اسٹریٹجک ایشوز ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, یہ ڈسکس کریں گے انڈیا میں ہو کیا رہا ہے, اور پھر ہمارے سی پیک اور یہ امن کی لاشا وغیرہ, اس کا یہ جو ماضی میں ڈرامے ہوتے رہے ان کا مستقبل کیا ہوگا. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. معاملہ بین الاقوامی نوعیت کا ہو گیا ہے, اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی سارے لوگ بین الاقوامی جو چیس بورڈ ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ہم لوگ یہاں الجھے پڑے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں. جب ہم روٹی سے نکلتے ہیں تو گاڑی کے پیٹرول پہ پھنس جاتے ہیں, وہاں سے نکلتے ہیں تو یہ اچھا ان ڈراموں کے چکر میں آپ کو پتہ ہوا کیا, گیس کی قیمتیں بڑھا دی انہوں نے, یہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں لگا.
ہم اس چکر میں پڑے رہے, یہ جو ان کے یہ ہو رہے ہیں جھمیلے, پتہ نہیں کیا ہوا, کل کیا ہوا, کون بچے گا, کیا ہوا, لگنے والا ہے, وہ آنے والے ہیں, کچھ ہونے والا ہے. گیس مہنگی, اب کر لو بات. اصل اندرون خانہ یہ سلسلے چل رہے ہوتے. سردار شوکت پوپل صاحب میں پھر سے دوبارہ سے آپ کو انٹرنیشنل کینوس کے اوپر لے آتا. اب یہ جو چیس بورڈ ہم دیکھ رہے ہیں, اس میں آئی تھنک یو مووڈ اراؤنڈ کوائٹ اے بٹ آف پیسز. میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھتا ہوں. انڈیا سے آپ مناظر دیکھ رہے ہیں, وہاں پر جو ایک کلچر پنپ رہا ہے انٹالرنس کا, میں آج سلام پیش کرتا ہوں. اگر میرے سامنے قائد اعظم محمد علی جناح کھڑے ہوتے تو میں ان کی پیشانی چوم لیتا. کیسے اس شخص نے اتنے سال پہلے گیس کر لیا کہ آگے جا کر یہ گند پھیلنے والا ہے یہاں پہ. اس نے ہمیں بچا لیا اور ہم اپنے سرزمین علیحدہ کر. یقین کرو ورنہ آج خوار ہوتے. یہ سارے جو برگر پپو, لیفٹسٹ, لال ٹوپی والے اور برگر نہیں, وہ لال ٹوپی دوسری والی, وہ یہ لوگ کون ہیں, کمیونسٹ, اور یہ سب انہوں نے شور مچایا ہم ایک ہوتے, آج ایسے ذلیل و خوار ہوتے انڈیا میں. یہ شکر کرو یہ ویژن تھی, آج ہم نکل آئے. سردار شوکت پوپل صاحب, یہ تو ایک فکری بات ہو گئی. اب بات یہ ہے کہ وہ امن کی لاشا اور وہ اٹھا کے پھر رہے ہیں ہم لوگ. دوسرا یہ ہے کہ وہ سی پیک کا جو ہم نے بینیفٹ انڈیا کی طرف سے اٹھانا تھا, اب اس کا کیا بنے گا, یہ تھوڑا سا مجھے بتا. جی علی بھائی دیکھیں, انٹرنیشنل ریلیشنز میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی. الائنمنٹس ہوتی ہیں, گروپنگز ہوتی ہیں, اور پھر کنٹری جو ہے کنٹری اسپیسیفک پالیسیز اپنے اپنے انٹرسٹ میں چینج اوور ہوتی رہتی ہیں. ابھی پاکستان کو تو نہیں معلوم تھا کہ انڈیا کون سا بل پاس کرے گا. پہلے کشمیر پہ آیا, پھر امیگریشن پہ آیا. لیکن پاکستان کو, جیسے آپ نے بتایا کہ پاکستان کے جو ماشاءاللہ گریٹ لیڈر تھے, ان کا ویژن یہ تھا کہ دس کوڈ ہیپن ان ٹائمز ٹو کم. دس از واٹ ہیز ہیپنڈ. سو آپ دیکھیں کہ جیسے ہی سوویت یونین کولیپس ہوا, آئی ایم ٹاکنگ آف 80s, things started changing around the world. نیو ورلڈ آرڈر آ گیا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب نیو ورلڈ آرڈر کے اندر کتنی چیزیں ہوئیں, لیکن اس کے اندر جو سسٹین کرنے والے کنٹریز تھے کہ آپ نے ایران کو کیسے سینکشنز لگایا, لیکن ایران نے کیسے سروائیو کیا اپنے آپ کو. آپ کیسی کیسی چیزیں ڈس انفارمیشن ہوئی چائنا کے اوپر, کمیونسٹ کنٹری, اور پھر اس کی جو بھی برائی کرنی, لیکن آج ایمرجڈ پاور ہے, سب کو معلوم ہے کہ وہ ایک پاور ہے, اکنامک پاور. لیکن چائنا نے تو اب کمیونزم کو کافی حد تک کیپٹل اور فری مارکیٹ اکانومی کے لیے چینج کر دیا. میں پاسٹ کی بات کر رہا ہوں. اب گریجولی ایسا ہوتا ہے کہ یہ ایک قدرت کا نظام ہے. کہتے ہیں if you don't organize yourself somebody will organize you. That is law of nature. اگر انڈیا نے ایڈونچر کرنے کی کوشش کی کشمیر میں, تو اللہ تعالیٰ سے بڑی سپر پاور تو دنیا میں نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انڈیا کو بتایا کہ یہ آ جاؤ, تمہارے بیچ میں یہ ہو سکتا ہے. اچھا, خوشخبری سناؤں آپ کو. وی آر گیٹنگ دا لیٹسٹ F-16s, اور جو ہمارے پاس موجود ہیں وی آر گوئنگ ٹو گیٹ اپ گریڈس فار اٹ. ٹھیک ہے, JF-17 آپ میں بھی کوئی بات کرنے لگا ہوں, آپ اس کو JF-17 اچھا جہاز ہے, ٹھیک ہے, لیکن F-16 آسمان کا شہزادہ ہے, مان جائیں آپ. اور یہ جو ہمیں لیٹسٹ ابھی ماڈل مل رہا ہے نا, واہ واہ واہ, دیکھیں ایسے لگتا ہے شاہین کھڑا ہوا. یہ F-16 سر لیٹسٹ مل رہے ہیں, یہ بھی تو چینج ان پالیسی ہے نا, آپ مانیں اس بات. نہیں ماشاءاللہ یہ اچھی بات ہے, لیکن پھر گیس کی پرائس بھی آپ نیچے لائیں گے نا انشاءاللہ. یہ ابھی اس پہ بھی مجھے نہیں, دیکھیں میں جو مبارک آپ پہ دے رہا ہوں اس کا آپ مانیں. گیس والا چھوڑ دیں, وہ حکومت کا ہے, یہ والا ان کا ہے, یہ ان کو دیکھیں, ان کو کریڈٹ جاتا ہے. جن کو سلوٹ مارنا پڑتا ہے کریڈٹ ان کو دیا. گیس ان کا مسئلہ ہے, وہ یہ حل کرے. اللہ مبارک کرے. لیکن ایشو یہ ہے کہ آپ کی فیوچر اکنامک وار جو ہے اٹ از مور امپورٹنٹ دین دی کنونشنل وار. ابھی میں آپ انڈیا کی بات کریں, جسٹ ڈائمینشن سر. F-16 از اے کمپلیٹ, یہ تو مطلب ود آل ڈیو رسپیکٹ, پھر آپ کہیں گے پاک چین دوستی. JF-17 ٹھیک ہے, لیکن یہ چھوٹا جہاز ہے. F-16 یہ زبردست, دیکھیں آج تک ٹرکوں کے پیچھے F-16 بنا ہوا ہوتا ہے. یہ زبردست جہاز ہے اور ہمیں مل رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے اس کی ملٹی رول کیپبلٹی ہے, اور خاص طور پہ اس کی ایک کیپبلٹی ہے جس کا ذکر میں بہت زیادہ ٹی وی پہ نہیں کرتا, لیکن انڈیا کو پتہ ہے وہ اس کی کیا کیپبلٹی ہے, جو ہمیں کولڈ وار کے دور میں دی گئی تھی, ابھی دوبارہ ہمیں واپس دی جا رہی ہے. اس کے معنی یہ سر بڑی پاکستان کی اچیومنٹ ہے. یہ ماشاءاللہ بالکل اچیومنٹ ہے. بہرحال میں آپ کو ڈیفرنٹ ڈائمینشنز جو ہے اس پہ نہیں جانا چاہ رہا. آپ گیس پہ لانا چاہ رہے ہیں, میں گیس وہ چیز چھپا کے رکھنی ہے, گیس کی قیمت بڑھا دی. میں آپ کو یہ عرض کروں کہ فیوچر میں ابھی
دیکھیں یہ آپ when you do analysis اور یا آپ assessment کرتے ہیں you look beyond this time, beyond today. آپ کو کل پرسوں آگے ویک منتھ ایئرز کی فکر ہونی چاہیے. تو فیوچر پاکستان میں جو سائلنس ہے الحمدللہ یہ بڑا پیسفل سائلنس ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں پوری ریجن کو اگر آپ دیکھیں, آپ انڈیا کو دیکھیں, آپ افغانستان کو دیکھیں, آپ پھر سبمرج سیریا عراق یہ تمام کو دیکھیں, الحمدللہ اس ملک میں بڑا اللہ کا کرم ہے. اور یہ جو آپ نے بگننگ میں, اب تھوڑا سا مجھے اجازت دیجیے گا سبجیکٹ سے ہٹ کے, آپ نے انسٹیٹیوشنز کی جو بات کی تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ ہماری ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے. کوئی ایشو نہیں ہے اس میں, کوئی لڑائی نہیں ہے, کوئی فکر کی بات نہیں. یہی آپ نے بہت خوبصورت بات کی. قوم کو بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہم پراؤڈ ہیں, ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں ہمارے ہاں, ان کے اوپر بھی ذہن بیٹھے ہوئے. تھنگز ول بی آل رائٹ انشاءاللہ. وی آر گوئنگ ٹو رن آؤٹ آف ٹائم. تو اس لیے میں اب آپ سے گزارش کر آگے آنے والے دنوں کے اندر اس موضوع کو آگے جاری رکھیں گے. ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.